बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहानी वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज्जत में, माल में, घर में, औलाद में। मेरा अल्लाह पाक बरकतें अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, मैं गुजारिश करूंगा जो मेरे भाई चैनल नया देख रहे हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी को भी प्रेस कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी रोज की तरह बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। आज मैं आपको फिर 40 साल पीछे ले जाऊंगा, जब मेरी उम्र 14-15 साल थी। उस दौर की आज आपको बात सुनाऊंगा जो मेरी समझ में भी नहीं आया। हो सकता है कि कोई मेरा भाई दोस्त कमेंट करके मुझे बता दे, क्योंकि अल्लाह के वली बहुत हैं और अल्लाह के वली भी वीडियो देख रहे होते हैं और हमारे तुम्हारे जैसे गुनहगार भी देख रहे होते हैं। हो सकता है कि मुझे उस सवाल का जवाब मिल जाए। तो जनाब, मैं जब चिल्ले कर रहा था एक मज़ार के ऊपर, तो रात को 2 बजे 3 बजे आके मैं घर पे सोता था। और जैसे मैं सोया तो जनाब, हमारे घर के सामने खेती बाड़ी थी, उसमें तकरीबन आधा बीघा जमीन का 40 मरले लगा लें, वो सारी जमीन से ऊंची थी। उसमें एक बूढ़ी और बूढ़ा रहते थे जिनकी 60-70 साल के करीब करीब उम्र होगी, और 2 मियाँ बीवी रहते थे। और जनाब, भीख मांग मांग के खाते थे और भीख मांग के, भीख इकट्ठी करके, पैसा इकट्ठा करके, और हर महीने वो एक देग चावल की मंगाते थे और अल्लाह की राह पे बांटते थे। तो किस तरीके से बांटते थे, उन्होंने जनाब एक मिट्टी का थंबा बनाया हुआ था, तकरीबन 10-12 फुट ऊंचा और तकरीबन 4-5 फुट चौड़ा था। किसी तरीके से उसके ऊपर देग रखवाते और उसके ऊपर फिर बंदा बैठा होता था। फिर प्लेटें भर भर के जनाब, वो पहले जमाने में लोगों के पगड़ियां होती थी और चादरें मोंडे पे होती थी, तो चादर वो आगे करते थे तो ऊपर से वो प्लेट चावल की फेंकता था और वो इस तरीके से वो खैरात बांटते थे। और 2 मियाँ बीवी, बूढ़ा और बूढ़ा रहते थे, बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे। तो जनाब, उनका एक कमरा था और जो उसके घर का सहन था वो पूरी आसपास जो जमीन थी सब जमीन से ऊपर था, जैसे एक थड़ा होता है, या उसको अच्छी खासी तकरीबन हर जमीन से कुछ 4-5 फुट ऊंचा था वो। चारों तरफ खेती बाड़ी थी और वो जगह खेती बाड़ी नहीं थी जहां पर वो रहते थे, और जमीन किसी और की थी, बस खाली वो वहां रहते थे। तो जनाब, उसका एक कमरा था जो मिट्टी की दीवारें बनी हुई थी चारों तरफ, और जो उसकी छत थी वो जनाब लकड़ी, किक्कर की लकड़ी, टाली की लकड़ी, आम की लकड़ी, हर किस्म की जनाब वो लकड़ी लगी हुई थी। तो मेरी उम्र तकरीबन 13 और 14 साल थी उस टाइम। मैं आपको आज फिर 40-50 साल पीछे ले गया हूं, इसलिए कि हो सकता है कि वो समझ मेरे को नहीं आया, तो मेरे सवाल का जवाब शायद कोई बंदा मेरे को कमेंट में दे दे, और ज़रूर आपने देना, मैं आपसे ज़रूर कमेंट का जवाब लूँगा। तो जनाब, जब मैं सो गया तो मैं वहाँ पहुँच गया ख्वाब में। जब ख्वाब में मैं वहाँ पहुँच गया तो उसके कमरे के अंदर गया। जब मैंने छत को देखा तो छत पूरी सांपों की बनी हुई थी, आपस में सांप एक दूसरे में ऐसे फंसे हुए थे, तकरीबन हज़ारों और लाखों सांप थे। तो जब मैंने देखा भी छत सांपों का बनाया, तो मैं पूरे सहन के ऊपर बाहर आ गया, क्योंकि बाहर हवेली नहीं था, बिल्कुल खुला मैदान था। जब जनाब मैं खुले मैदान में आया तो 7, जैसे आप रेसलिंग में बॉडी बिल्डर देखते हैं, ऐसे बहुत ताकतवर बंदे 7 मेरे को आके घेरा डाल लिया और लंगोटे बांधे हुए थे। और यहाँ पर वो जो पुराने जमाने के डोरे और फुंदन होते थे, लोग बांधते थे, तो वो बांधे हुए थे, और 7 के 7 तलवार लेके चारों तरफ मेरे घेरा डाल लिया। मैं सबको देख रहा हूं कि ये क्या माजरा है। तो जनाब, यहां मेरे कान से आवाज आई, जो मैंने सुना, आवाज आई कि तुम सब क्यों मरते हो, तुम में से कोई ताकतवर है तो वो इससे लड़े, बाकी हट जाओ वरना सारे मर जाओगे। तो जनाब 6 थे जो हट गए, बाकी एक बचा जो उनमें से ताकतवर था या उनका बादशाह था। वो जनाब मुझे यहाँ तलवार मारता, मैं देखता तलवार पार हो गया लेकिन मुझे जख्म नहीं हुआ। यहाँ मारता, तलवार पार हो गया तो मगर मुझे जख्म नहीं हुआ। यहाँ मारता, गर्दन के ऊपर तलवार पार जाता तो मुझे जख्म नहीं होता। जनाब वो मार मार के थक चुका,
مجھے کوئی زخم نہیں ہوا۔ میں نے اس کو بولا اب تم تھک چکا ہے، اب تلوار مجھے دے۔ اس نے جناب تلوار مجھے دے دیا، میں نے ایک وار کیا، اس کا بازو کٹ گیا۔ جب اس کا بازو کٹ گیا تو وہ سب غائب ہو گئے۔ تو جناب آج تک مجھے اس خواب کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں کبھی مدرسے نہیں گیا ہوں، کبھی سکول نہیں گیا ہوں، کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں، اس لیے مجھے کوئی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ یہ 40 سال پہلے میں نے ایک ڈکشنری میں لکھ کے رکھا تھا، وہ ڈکشنری آج بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے، اور کوئی باتیں میں آپ کو اس ڈکشنری کی بتا دیتا ہوں، یہ ڈکشنری ہے۔ تو میں لکھ بھی نہیں سکتا تھا، اور کسی کو بھی بولتا تھا کہ یار یہ بات اس ڈکشنری میں لکھ کے دیو، تو وہ لکھ کے میرے کو دیتے تھے اور میں رکھ دیتا تھا، کیونکہ اس ٹائم داڑھی بھی میں نہیں رکھی تھی، اور داڑھی میں بعد میں رکھا۔ تو جناب ایسا کراچی میں آیا۔ کراچی میں جب آیا تو میں شہر اپنے بناتا رہتا تھا، اور ایک سکول قریب تھا، اس میں جناب کالج کے لڑکے پڑھ کے اس سکول میں ریش کرتے تھے۔ لڑکے کہاں سے آئے تھے؟ پشاور سے آئے ہوئے تھے۔ تو وہ جو سکول تھا وہ پٹھان کا تھا، وہ بھی پشاور کا تھا۔ جو لڑکے پشاور سے آئے تھے کراچی کالج میں پڑھنے کے لیے، تو کالج میں پڑھ کے پھر جناب وہ اسی سکول میں رہائش کرتے تھے۔ تو جناب وہ میرے ساتھ تھا، کبھی کبھی میں بیٹھا ہوتا تھا تو میں اپنے شعر گنگناتا رہتا تھا۔ تو کچھ لڑکوں نے بولا کہ بابا آپ جو ہے اس کو چھپا لیں، اور جب یہ چھپ جائیں گے تو اس کی کتابیں نکلیں گی، اور آپ پھر بیوہ کو، یتیموں کو، سب کو آپ خرچہ دیں گے، اور آپ کا خرچہ بھی ہو جائے گا۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں جو میں شعر کہتا ہوں پتہ نہیں یہ چھپتے ہیں یا نہیں چھپتے ہیں۔ تو جناب ایک عالم دین ہمارے ساتھ، بہت بڑا مدرسہ ہے جسے مصطفیٰ فیدانے کہتے ہیں، اس میں قادری صاحب رہتے ہیں۔ تو ان کی کتاب میرے پاس پڑی ہوئی تھی، اس کے مرید نے میرے پاس کتاب لائی تھی، کیونکہ وہ پیرو مرید بھی اپنے کرتا تھا۔ تو ایک اس کا مرید تھا جس نے کتاب میرے پاس لائی، تو جناب میں نے کتاب لے کے رکھ دیا کہ یہ پیرو اور مرشد کے بارے ہے، کہ مرشد کو کیسا ہونا چاہیے اور مرید کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو جناب ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ کتاب ہی قادری صاحب کی لے جاؤں، اور اپنا ڈکشنری بھی قادری صاحب کے پاس لے جاؤں، کہ قادری صاحب اگر دلیل دیں گے تو میں اس ڈکشنری میں جو بھی باتیں میں نے لکھا ہے میں چھپا دوں گا، وہ کتابیں چھپ جائیں گی، اور اگر وہ پھیل گئی تو پیسہ آیا تو میں غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کو بھی دوں گا، اور اپنا اخراجات بھی پورے کروں گا۔ تو جناب میں قادری صاحب کے پاس لے کے جب گیا تو میں نے کہا قادری صاحب یہ کتاب آپ نے چھاپی؟ تو قادری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ان کے مرید بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بولا جی میں نے چھاپی۔ جی آپ کا کیا کام ہے؟ تو میں نے اس کو کہا قادری صاحب گاؤں سے میرے پاس ایک خط آیا ہے، اور خط میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے بولا کہ کیا لکھا ہوا؟ تو جناب میں نے اس کا پہلا صفحہ کھول کے اس کو دکھا دیا۔ میں نے بولا قادری صاحب یہ پہلا صفحہ آپ دیکھیں، یہ کچھ لکھا ہوا ہے، یہ جناب لکھا ہوا ہے۔ تو قادری صاحب نے پہلا صفحہ پڑھ کے بند کر دیا، آگے بولتے ہیں میں نہیں پڑھتا ہوں، یہ بندہ کہاں ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ یہ بندہ گاؤں میں ہے۔ بولتے ہیں جب تک بندے کو نہیں بلائے گا تو میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ اب میں تو اس ٹائم اپنے آپ کو چھپاتا تھا، اب یوٹیوب پہ میں تھوڑا ظاہر کر رہا ہوں، باقی میں کسی کو نہیں بتاتا تھا کہ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں، میں چلے کرتا ہوں، جب میں پڑھائیاں کرتا ہوں، جب میں دم کرتا ہوں، تو کسی کو بھی نہیں بتاتا تھا۔ تو جناب میں ڈکشنری لے کے واپس آیا، 2-3 دن گزر گئے، میرے اندر جو ہے نا پھر وہ جیسے شیطان کچھ کرتا ہے، تو پھر میرے دل میں کہا کہ میں جا کے قادری صاحب کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ خود کیا ہے۔ تو جناب 2-3 دن کے بعد میں قادری صاحب کے پاس دوبارہ مدرسے میں گیا، کیونکہ قادری صاحب کا بہت بڑا مدرسہ تھا اور بہت طالب علم پڑھتے تھے، اور اس کے پاس بہت مرید آتے تھے۔ جب میں گیا کمرے کے اندر تو اس نے مجھے دیکھا، تو جتنا ہی مرید بیٹھے تھے سب کو بولا بھئی کمرے سے باہر جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ تو مجھے بولا جناب کرسی میں بیٹھ جاؤ۔ میں کرسی میں بیٹھ گیا تو بولا جناب اس بندے کو آپ لائے ہیں؟ میں نے بولا قادری صاحب وہ کوئی بندہ نہیں تھا، وہ میں تھا۔ تو قادری صاحب نے بولا کرسی میرے قریب لائیں۔ تو میں کرسی قادری صاحب کے قریب لے گیا۔ قادری صاحب نے کہا کہ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کا مکان کرائے کا ہے؟ میں نے بولا جی جناب کرائے کا ہے۔ اس نے بولا جناب آپ کے جو دکانیں ہیں آپ کے بیٹے چلاتے ہیں وہ کرائے کی ہیں؟ میں نے بولا جی کرائے کا ہے۔ تو قادری صاحب نے بولا یہ ٹوپی، اس ٹائم میں کالی ٹوپی پہنتا تھا، کوئی 50-60 روپے کی ملتی تھی،
تو قادری صاحب نے کہا کہ یہ کالی ٹوپی آپ میرے سر میں رکھ دیں، آپ مدرسہ بہت بڑا ہے، میں آپ کو گھر بھی بنا کے دیتا ہوں، آپ کو دکانیں بھی بنا کے دیتا ہوں، یہاں راشن باہر سے آتا ہے، لاکھوں روپے کے روز راشن پکتا ہے، تو راشن بھی آپ کے گھر کا فری ہو گیا، آپ کا 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ٹوپی میرے سر پہ رکھ دیں۔ تو میں نے کہا قادری صاحب میں تو آپ سے دلیل لینے کے لیے آیا تھا اور آپ نے مجھے کس چکر میں ڈال دیا، مجھے تھوڑا سوچنے کا سمجھنے کا موقع دیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کے پاس آؤں گا۔ تو جناب میں اپنے گھر میں جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو سوچتا تھا، اندر شیطان کچھ بولتا تھا کہ تیرا گھر کا راشن بھی فری ہے، تیرے گھر کا کرایہ بھی نہیں ہوگا، جو تیرے بیٹے دکانیں چلا رہے ہیں وہ بھی کرایہ بھی نہیں بھرنے پڑیں گے، سب کچھ قادری صاحب بنا کے دے رہا ہے خالی ایک ٹوپی اس کے سر پہ رکھنے سے۔ تو جناب 2-4 دن میری بیوی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ کیا سوچتے رہتے ہیں، جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کا خیال کہیں اور ہوتا ہے۔ تو جناب میں نے سارا ماجرا اپنی بیوی کے آگے پیش کیا تو میری بیوی نے پتہ کیا کہا، اس نے بولا جو زندگی میں تو نے تھوڑی بہت روحانیت حاصل کی ہے، جو کچھ بھی دے رہا اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ تو جناب میں 4-5 دن نہیں گیا تو قاری صاحب نے اپنے مرید میرے پیچھے لگا دیے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جناب مرید میرے پاس آ گئے، میں نے 2-3 بار بولا میں آ رہا ہوں، آخر جناب میں اس کے پاس چلا گیا، تو میں نے اس کو بولا کہ قادری صاحب آپ جو ہے یہ ٹوپی میری اپنے سر پہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو قادری صاحب نے کہا کہ آپ جس جگہ پر پہنچے ہو اس جگہ کا ابھی تک ہم نے دروازہ نہیں دیکھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی ٹوپی میرے سر پہ رکھ دو اور یہاں میں آپ کو سب کچھ دیتا ہوں۔ تو جناب روحانیت اللہ پاک دیتا ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے کہ تو عالم دین ہے یا تو بہت پیسے والا ہے یا تو غریب ہے یا تو گورا ہے یا تو کالا ہے، وہ میرا پروردگار روحانیت دیتا ہے، کوئی سالوں کے سال پوری زندگی لگا دیتے ہیں روحانیت نہیں ملتی، اور کسی کو جناب فوراً ہی روحانیت مل جاتی ہے، کیونکہ اس دل کا راز میرا اللہ پاک جانتا ہے جو سمیع العظیم ہے اور سب کچھ وہ جانتا ہے۔ تو جناب میں اسی ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور پھر ایک ریکویسٹ کروں گا، جو میں نے خواب آپ کو بتایا ہے تو جناب اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو اس کا جواب مجھے ضرور دینا۔ پاکستان زندہ باد، آستانہ عالیہ نورانی زندہ باد۔ سائیں بابا حیدر علی شاہ کو اجازت دیں، اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے، اس وقت تک جناب اللہ حافظ۔